बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में वाक़यतन और दरअसल गज़ा के ख़िलाफ़ वोट दिया है, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वोट दिया है, जिसकी तवक्को नहीं थी। इसलिए तवक्को नहीं थी कि जब अमेरिका के सदर ट्रंप ने गज़ा का प्लान पेश किया था तो पाकिस्तान ने कहा था कि इसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए और हमारी तजावीज़ शामिल नहीं की गई, और दूसरे मुसलमान मुल्कों ने भी कहा था कि इसमें फ़लस्तीनियों की हुकूमत कैसी होगी, हुकूमत कौन करेगा, इसके बारे में कोई वजाहत नहीं है। ये मनसूबा तो जो ट्रंप ने पेश किया सरासर फ़लस्तीनियों की नफ़ी, गज़ा के ख़ात्मे और इसराइल की हमायत के मुतरादिफ है। इसलिए बिलअमूम ये तवक्को थी कि सलामती कौंसिल में अगर वोटिंग हुई तो पाकिस्तान इसके हक़ में वोट नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसके हक़ में वोट दे दिया है। और सूरत हाल ये है कि चीन और रूस सलामती कौंसिल के जो परमानेंट मेंबर थे वो इस करारदाद में वोटिंग से गैर हाजिर रहे और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, और उन्होंने ये कहा कि हम इस करारदाद के हक़ में इसलिए वोट नहीं दे सकते कि इसमें फ़लस्तीनी इक़्तिदार की तो कोई बात ही नहीं की गई, और साथ ही ये भी कि वो जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी उसका किरदार क्या होगा। वैसे किरदार वाज़ेह है और बड़ा ख़तरनाक है, और ये पाकिस्तानी फ़ौज के लिए एक बड़ा ट्रैप है जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज को नहीं आना चाहिए। और किरदार क्या है, एक मैंडेट है जो इस फोर्स को दिया गया है, और ये तनहा मैंडेट है जो इसने पूरा करना है। इसके अलावा इस फोर्स का ना कोई इख्तियार है ना मैंडेट, और ये मैंडेट जो है ये हुक्म समझा जाए। और मैंडेट क्या है कि ये फोर्स फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करेगी। इस करारदाद में कोई जिक्र नहीं है कि फ़लस्तीन पर हुकूमत कौन करेगा। एक अबूरी हुकूमत की बात की गई है, लेकिन वो पता नहीं ये जो इंटरनेशनल फोर्स बनेगी उसके मातहत होगी या कौन इसे कंट्रोल करेगा। दूसरे इस्लामी मुल्कों के मिस्र वगैरह के लोग फ़लस्तीन पर हुकूमत बनाएंगे, यानी गज़ा के लोगों को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया है। ये है ये करारदाद जिसकी पाकिस्तान ने तायीद की है और वोट दिया है, और ये है वो करारदाद जिस पर अमेरिका के सदर ने कहा है कि ये इसकी मंजूरी एक तारीख़ी वाक़या है, और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसका खैर मकदम किया है, और इसराइल के एक वज़ीर ने इसे तारीख़ी फ़तह करार दिया है। और तारीख़ी फ़तह तो है कि गज़ा का ख़ात्मा सलामती कौंसिल के हाथों हो रहा है, यानी वो काम जो इसराइल 2 साल में नहीं कर सका था, सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद ने ये काम कर दिखाया। और बरतानिया ने भी इसके हक़ में वोट दिया, जनूबी अमरीका ने भी इसके हक़ में वोट दिया, यूनान और दूसरे मुल्कों ने भी, लेकिन चीन और रूस दोनों इस करारदाद से गैर हाज़िर रहे। लगता है कि पाकिस्तान ने चीन से कोई मशवरा नहीं किया। मशवरा तो उसे रूस से भी करना चाहिए था, लेकिन चीन से मशवरा तो लाजमी था, क्योंकि चीन के हवाले से ये ख़बरें गैर मुसद्दक़ा आती रही हैं कि चीन पाकिस्तान के इस तर्ज़ अमल पर कि वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा पलड़े में चला गया है, कुछ नाराज़ है या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, और मामला जो है वो कुछ इस तरह का शक्ल इख्तियार करने लगा है कि जिसकी तवक्को नहीं थी और जिसके इशारे नहीं मिल रहे थे पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से। तो इसके इशारे क़त्अन नहीं मिल रहे थे। अगरचे शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि ख्वाजा साहब शहबाज शरीफ इनके बयानात जो थे इनसे कुछ अंदेशों की बू आती थी कि ये इसराइल की हमायत में या इसराइल की हमदर्दी में, मोहब्बत में बहुत आगे चले गए हैं। और वो अब देख लिया आपने, शहबाज शरीफ साहब ने तो एक साहबा को मुशीर भी बनाया हुआ था, वो पाकिस्तानी कम और इसराइलन ज़्यादा लगती है। वो क्या नाम था उसका, कौन सी जुनेजो, शमा जुनेजो, वो यानी इसराइल के लिए जिस तरह वो सरगर्म रही है और शहबाज शरीफ की टीम का अब भी हिस्सा है। और इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये हुई है कि एक कोऑर्डिनेटर, अगरचे ये कोई बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन ये एक सिंबल ज़रूर बन जाता है किसी प्लानिंग का या किसी सोच का। वो इसराइल के सफ़ीर से मिला, और जिस तरह वो मिला है और जिस तरह उसने उसको वेलकम किया है, सर आंखों पर बिठाया और कहा है कि हमारे दरवाज़े आपके लिए बहुत ज़्यादा खोले हैं, तो उसकी तो तवक्को ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से ये सारी बातें आ रही हैं,
اور پاکستانی فوج کو خبردار رہنا چاہیے کہ غزہ میں اگر وہ جاتی ہے انٹرنیشنل فورس کا حصہ بن کر، ابھی واضح نہیں ہے کہ اس میں کس کس ملک کی فوج جائے گی، نام لیے جا رہے ہیں، انڈونیشیا کی فوج ہوگی، مصر کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، اور یہ ٹریپ کی جو تمہید ہے وہ اس سے پہلے اسرائیل کے منہ سے آ چکی ہے۔ اسرائیل نے کہا تھا ہمیں ترکی کی فوج قبول نہیں ہے، ہمیں غزہ میں پاکستانی فوج قبول ہے۔ تو یہ وہ ٹریپ ہے جس سے پاکستانی فوج کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ غزہ میں جس ملک کی بھی فوج جائے گی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن کر، وہ اس کا ایک ہی مینڈیٹ ہے، وہ فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو غیر مسلح کرنا، یعنی انہیں قتل کرنا۔ ان کی اس فورس کی مجبوری بن جائے گی جو وہاں جائے گی۔ اگر وہ قتل نہیں کرے گی تو گویا کہ وہ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو، جو اب عالمی قانون بن چکا ہے، امریکہ کے زیر نگرانی، امریکہ کے زیر ہدایت ایک عالمی قانون بن چکا ہے، تو وہ فورس اس قانون کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوگی، اسے فلسطینیوں کو قتل کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ ٹریپ جو اسرائیل نے بچھایا، اور وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے لگتا ہے کہ یہ کچھ ان کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان، عالمی اسلام اور اسرائیل کے حوالے سے قومی اور مسلمانوں کی امنگوں اور خواہشات کے بالکل برعکس ہے۔ حماس نے اسے مسترد کر دیا ہے، اور چین نے بھی گویا کہ اسے، روس نے بھی، چین نے بھی مسترد کر دیا ہے کہ یہ اس میں فلسطینیوں کی حکومت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی حکومت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس قرارداد میں وہ جو دو قومی حل ہے کہ جس کے تحت فلسطین کو ایک ریاست بننا ہے، چاہے جیسی بھی بننا ہے، لنگڑی لولی، اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہ گریٹر اسرائیل کی قرارداد کے حق میں پاکستان نے ووٹ دے دیا ہے۔ ہم معنوی اعتبار سے یہ بات کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے ایک قصاب جو عمران خان کے محلے کا ہے، بنی گالہ ہے، اس کا ذکر اکانومسٹ کی رپورٹ میں آیا تھا، تو اس قصاب کی تردید کو بہت زیادہ اچھال رہی ہے کہ دیکھیں اس قصاب نے تردید کر کے اکانومسٹ کی پوری رپورٹ کا خاتمہ کر دیا۔ بھائی وہ جو قصاب ہے اس نے تو 1% مواد بھی نہیں دیا، اس کا دیا گیا مواد 1% سے بھی کم ہوگا، اس کی تردید ہوئی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ قصاب بیچارہ کیا کرتا۔ جب وہ اکانومسٹ کی رپورٹر آئی تو اس نے سادگی میں کچھ باتیں بتا دی، لیکن جب اسی محلے میں رہتے ہوئے اسے پتہ چلا کہ اب میری تو شامت آئے گی، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ مجھے ماریں گے، مجھے دھمکیاں دیں گے، اور کیا پتہ اسے کتنی دھمکیاں دی گئی ہوں گی۔ اس نے اپنا بزنس بنی گالہ کے ساتھ کرنا ہے، اس کا دھندا اسی علاقے میں ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ اطلاع بھی ہے کہ بنی گالہ کے حکام کی طرف سے، یعنی جو عمران خان اور بشرا بی بی نے جو وہاں نگران اپنے بٹھائے ہوئے ہیں اپنے بعد، تو ان کی طرف سے اسے اچھی خاصی بخشش بھی ملتی تھی۔ تو وہ جو بھی صورتحال ہو، دھمکیوں کی صورتحال ہو یا بخشش کی صورتحال ہو، اس نے جب یہ دیکھا کہ رپورٹ چھپنے کے بعد تو یہ کام پڑ گیا ہے، تو اس نے تردید کر دی۔ فی الواقع اگر اس کی حد تک یہ تردید مان بھی لی جائے، درست بھی مان لی جائے کہ جو میں نے تو یہ باتیں نہیں کہی تھی جو انہوں میرے منہ سے چھاپ دی ہیں، تو بات یہ ہے کہ اکانومسٹ کی رپورٹ میں تو 150 سے زیادہ افراد کے انٹرویوز ہیں، ان کے دی گئی معلومات ہیں، کیا کسی اور نے بھی تردید کی ہے؟ اس کی دی گئی معلومات تو 1% بھی نہیں بنتی۔ اور پھر یہ کیسی مضحکہ خیز تردید ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے تو جادو ٹونا نہیں ہوا۔ بھئی تم تو قصاب تھے، تم بنی گالہ کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اس کے شاہد گواہ تو نہیں تھے۔ پھر یہ بات کیسے کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ قصاب کہتا ہے کہ میرے سامنے ایسا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے کچھ ہوا ہی نہیں، بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا رہا اس کے تو گواہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ایجنسیوں کے پاس ایک ایک چیز کی رپورٹ ہے، حکومت کے پاس ایک ایک چیز کی رپورٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے ہی لوگ جو کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ اکانومسٹ کی رپورٹ سے کوئی 100 گنا زیادہ سنگین مسئلہ ہے جو وہاں ہوتا رہا ہے۔ اور اگر کاشانہ اسکینڈل کوئی تحقیقات کرنے والا ادارہ سامنے آئے جو وفاقی حکومت نہیں کروا رہی، اور پتہ نہیں کیوں نہیں کروا رہی، اس میں تو اور بھی الزامات ہیں کہ جادو ٹونا میں کاشانہ کی بچیاں استعمال کر کے قتل کر دی جاتی تھی۔ یہ الزام ہے، اس کا دعویٰ ہے،
وہ افشاں لطیف کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو افشاں لطیف کو پکڑ کر پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں بند کرنا چاہیے، اگر وہ سچ کہتی ہے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے مزید سنگین کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ اکانومسٹ نے گری ہوئی حرکت کی یہ معاملہ دبے گا نہیں، اور اکانومسٹ تو وہی پرچہ ہے جس کے بارے میں چند ہی مہینے پہلے جب ایک مضمون میں عمران خان کی مقبولیت کا ذکر تھا تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اکانومسٹ سے سچا پرچہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب وہی پرچہ وہ کہتے ہیں گر گیا ہے۔ اچھا، اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حلقے تردید نہیں کر رہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تردید نہیں کر رہے، تردید تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں چھاپی کیوں گئی، یہ چھاپنی نہیں چاہیے تھی، یعنی یہ گند اچھالا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی گندی حرکت کرے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی اس گند کا ذکر کرے تو وہ دراصل غلط کام کر رہا ہے، وہ گند پھیلا رہا ہے۔ میں نے ایک ولاگ ان کا یہ بھی سنا کہ یہ نجی معاملات کو اچھال کر اخلاقیات کے خلاف ورزی کی گئی ہے، یعنی بنی گالا کے اندر اس کے احاطے میں سین میں چار دیواری میں جادو ٹونا ہوتا تھا، تو یہ نجی معاملہ ہے، پرائیویٹ معاملہ ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس کہتا ہے کہ چار دیواری کے اندر ہونے والے جادو ٹونے کا ذکر نہ کیا جائے۔ چادر اور چار دیواری کے اندر اگر کسی آدمی کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے اور وہاں اسے قتل کر کے اس کی لاش دبا دی جاتی ہے تو اس منطق کی روح سے تو پھر پولیس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سین میں جائے اور وہاں زمین کھودے اور مقتول کی لاش نکالے، کیونکہ یہ تو چادر اور چار دیواری کے تقدس کے خلاف معاملہ ہے۔ اور میری ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جادو ٹونے کے حوالے سے مزید کہانیاں سامنے آنے والی ہیں، اور اکانومسٹ تو جو رپورٹ مزید دے گا سو دے گا، اکانومسٹ سے ہٹ کر بھی چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ اچھا، وہ جو اسکینڈل ہے امریکہ کے پراسرار جزیرے کا جیفری سی پی این کے حوالے سے جو چیزیں چھپی ہیں، تو اس میں ایک کال ہے جیفری کی جس میں وہ کہتا ہے کہ عمران خان خامنائی اور پتہ نہیں اردگان اور پتہ نہیں چین کے صدر سے بھی زیادہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ وہ اس بات کو سرٹیفکیٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ عمران خان کی عظمت کی گواہی ہے کہ عمران خان سے امریکہ ڈرتا ہے، عمران خان سے یورپ ڈرتا ہے۔ یعنی وہ اگر اس کے بیان پر وہ جو ای میل لیک ہوئی ہے اس پر غور کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جیفری صاحب نے یہ بات کیوں کی تھی کہ عمران خطرہ ہے۔ اس نے اسی ای میل میں کہا کہ میری دو سہیلیاں یا میری دو داشتائیں ان پر عمران خان نے قبضہ کر لیا، ایک سے شادی کر لی اور ایک کو ویسے پھنسا لیا۔ تو جو شخص یہ کام کر سکتا ہے، اب وہ الیکشن جیت گیا ہے تو وہ پتہ نہیں دنیا میں کیا کرے گا۔ یہ تو امن کے لیے خامنائی اور خمینی وغیرہ سے بھی، موزے تنگ سے بھی اور پتہ نہیں کس کس سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ تو بات سیدھی ہے کہ ایک شخص نے، یعنی جس کی دو داشتائیں ہوں اور وہ ان پر بڑا ناز کرتا ہو، کوئی دوسرا آدمی اس کا مہمان بن کر آئے، گیسٹ بن کر آئے، اسے عیاشی کرائی جائے، اس کی مرضی کی لڑکیاں اسے دی جائیں، سب کچھ کرنے کے بعد وہ بجائے احسان مند ہونے کے اسی کی داشتائیں لے اڑے تو اسے غصہ تو آئے گا، اور جب غصہ آئے گا تو وہ اسے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اسے شیطان بھی کہہ سکتا ہے، اسے ڈکیت بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے تو یہ شرم کا مقام ہے۔ وہ اسے سرٹیفکیٹ بنا کر نشر کر رہے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں کہ دیکھو اس سے تو عمران خان کی جو حب الوطنی ہے ثابت ہوگی۔ ارے بھائی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وحشی ہے، یہ ڈکیت ہے، اس کی کوئی اخلاقیات نہیں، یہ اگر حکومت میں آ گیا تو یہ دنیا کے امن کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرے گا۔ ویسے اس کا یہ اندیشہ غلط تھا، اس نے دنیا کے امن کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ یہ تو وہ شخص ہے کہ جب اسے کہا گیا کہ کشمیر کے مسئلے پر بھارت نے جو ظلم کیا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو انیکٹ کر لیا ہے، اور تم ٹرمپ کے گھر جا کر یہ کہہ کر آ گئے ہو کہ ٹھیک ہے جو ٹرمپ کہتا ہے وہ منظور ہے اور بھارت کو یہ موقع مل گیا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں تھی۔ اس نے قومی اسمبلی میں آن دی ریکارڈ ہے کہ یہ کہا تھا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بھارت سے جنگ کروں کشمیر کے لیے؟ وہ تو اتنا بزدل ہے، اتنا منافق ہے اور اتنا جھوٹا ہے۔ وہ تو یعنی بھارت، اسرائیل، کوئی بھی ملک ہو پاکستان کے مفادات کے خلاف، وہ تو چوں کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور نہ اس نے چوں کی۔ وہ اس نے عالمی امن کے لیے کیا خطرہ بننا تھا؟ یہ تو ایک لٹے ہوئے شخص کا احتجاج تھا کہ اس شخص نے ڈاکہ مارا ہے، میرے حقوق سلب کیے ہیں، میری ملکیت میں دو داشتائیں تھیں وہ اس نے چھین لی، ایک سے شادی کر لی ہے،
ایک کو ویسے دوست بنا لیا ہے. تو ایسا شخص جو ہے یہ تو بڑا ہی فسادی قسم کا آدمی ہے، اور یہ فسادی آدمی اب الیکشن جیت گیا. یہ تب کی ای میل ہے جب عمران خان الیکشن جیتا تھا. تو یہ تو امن کے لیے خطرہ بنے گا. وہ اسے ننگا کر رہا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں. اچھا، ایک خبر ہے، پنجاب گورنمنٹ نے وہ کالعدم تحریک لبیک کے کچھ 23 ارب روپے سے بھی زیادہ کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ اس تنظیم کے پاس کتنی فنڈنگ تھی، اور یہ اگر اس پر پابندی نہ لگائی جاتی مرید کے واقعے کے بعد تو یہ پاکستان میں کتنا بڑا فساد پیدا کرنے کی اہلیت رکھتی تھی. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن اس فنڈنگ سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو ڈاکو رانی ہے عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ، اس کے اب تک یعنی حالیہ دنوں میں 37 اکاؤنٹ منجمد کیے گئے ہیں. اور ان اکاؤنٹس میں کتنی رقم تھی گورنمنٹ نے نہیں بتایا، لیکن کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ 37 اکاؤنٹ رکھنے کی ضرورت کسے پیش آتی ہے. یقیناً اس میں بے پناہ رقم ہوگی. اور 4.5 ارب روپے کی اراضی بھی منجمد کی گئی ہے. یہ 4.5 ارب روپے کی اراضی پاکستان کے 3-4 اضلاع میں تھی، اور جو امریکہ میں اس کی پراپرٹی ہے اس کی قیمت بھی اربوں روپے میں ہے، اور 37 بینک اکاؤنٹ، اور ابھی پتہ نہیں اس کے مزید کتنے بینک اکاؤنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ اس خاتون کا تو کوئی دھندا ہی نہیں ہے. تو یہ اس نے اتنی اربوں خربوں کی رقم کہاں سے اکٹھی کی؟ وہ باتیں بالکل سچ لگتی ہیں کہ شوکت خانم کا چندہ یہ لوگ ہڑپ کرتے رہیں، خرد ورد کرتے رہیں، اور اس کی منی لانڈرنگ بھی کرتے رہے. اور شوکت خانم کے چندے سے ہی انہوں نے زمینیں خریدی ہیں، اور دبئی میں اور امریکہ میں جائیدادیں بنائی ہیں، اور 37 اکاؤنٹ کا پیٹ بھرا ہے. پتہ نہیں ان ساری چیزوں کے خلاف حقیقی کارروائی کب ہوگی. فی الحال تو ڈاکو رانی کے وارنٹ گرفتاری روز جاری ہوتے ہیں، اور ان پر دستخط بھی کرائے جاتے ہیں، لیکن گرفتار نہیں کیا جا رہا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.